जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 मई के एक और केस का फ़ैसला सुना दिया गया है और इस केस में भी यास्मीन राशिद साहबा, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब और इजाज़ चौधरी साहब को सज़ाएं हुई हैं और 10-10 साल कैद की सज़ाएं हुई हैं। और इस केस से भी शाह महमूद कुरैशी बरी हो गए। 9 मई का एक और केस, एक बार फिर सज़ाएं, और अब किसको कितनी सज़ाएं हो चुकी हैं ये गिनती भी याद नहीं। 9 मई के केसों के ट्रायल, गवाहों, सज़ाओं पर बहुत दफ़ा बात हो चुकी। आज एक बार फिर बात करूंगा और बताऊंगा कि 9 मई के कितने मुकदमे हैं, कितने मुकदमों में सज़ाएं हो चुकी हैं या कितने मुकदमों का फ़ैसला आ चुका है, कितने मुकदमे बाकी हैं, शाह महमूद कुरैशी पर कितने मुकदमे हैं और वो कितने मुकदमों से बरी हो चुके हैं, और 9 मई के केसों के बारे में हमारे क्या तासुरात थे, और जब खोदा पहाड़ तो निकला क्या। इस पर बात करते हैं। और इस पर भी आज बात करनी है कि 2 खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी खबर। मैं अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छी खबर ये है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात पाकिस्तान और कतर की सालसी में इतवार को स्विट्ज़रलैंड में होंगे। और बुरी खबर ये है कि इसराइली जहरीत जो लबनान पर जारी है, इसराइली हमले जो लबनान पर जारी हैं, इसको लेकर पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ फिर से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान का कहना है कि चूँकि इसराइल जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, लिहाजा हम एक बार फिर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने जा रहे हैं। और अब सब नज़रें सदर ट्रंप पर हैं और सब ये सोच रहे हैं कि क्या वो रोक पाएंगे इसराइली जहरीत को, क्या वो नेतन्याहू को लबनान पर हमले करने से बाज रख पाएंगे, और क्या वो जंग बंदी को महफूज रख सकेंगे इसराइल से और नेतन्याहू से। इस पर भी बात करते हैं। लेकिन इन दोनों मौज़ूआत पर बात करने से पहले ये बताता चलूँ कि आज एक ख़बर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और वो ख़बर है एक लाहौर की बुज़ुर्ग ख़ातून की। उस बुज़ुर्ग ख़ातून ने इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं उसकी चंद जुमलों में तस्वीर कशी की है। उस बुज़ुर्ग ख़ातून का कहना है, और वो रो पड़ी आखिर पर, हमारी माँ रो पड़ी बात करते करते। उस बुज़ुर्ग ख़ातून का कहना है कि बिजली का बिल 35,000 आया, मेरा बिजली का बिल 35,000 आया, जो सूद पर कर्ज़ा लेकर मैंने अदा किया है, और इस 35,000 जो मैंने कर्ज़ा लिया है इस पर मैं 8,000 सूद दूंगी, और अगर मैं ऐसा ना करती तो मेरा मीटर कट जाता। और मैं ये भी बता दूं कि मैंने पैसे मांग मांग कर ये मीटर लगवाया था या ये मीटर लगवाया है। ये है इस मुल्क की असल हकीकत, असल औकात, और ये है इस मुल्क में रहने वाले लोगों की हैसियत और औकात। 25 करोड़ लोगों का मुल्क है, 5% तबका अशराफिया की मौजें लगी हुई हैं, उनके लिए ये जन्नत है मुल्क, और 95% लोगों के लिए जहन्नम है ये मुल्क। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, और ये 25 करोड़ लोग। बुज़ुर्ग ख़ातून रो पड़ी ये बताते हुए कि मेरा बिजली का बिल 35,000 आया, और ये 35,000 मैंने सूद पर कर्ज़ा लेकर अदा किया है। ये बिल 35,000 बिल आया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने सूद पर कर्ज़ा लिया, बिल दिया, और 35,000 पर मैं 8,000 सूद दूंगी। वैसे उन लोगों को भी सलाम जिन्होंने एक बुज़ुर्ग ख़ातून की मजबूरी से फ़ायदा उठाया, गरीब ख़ातून की मजबूरी से फ़ायदा उठाया, और
35,000 8,000 کے سود پر دیا، اور اس ملک کے حکمرانوں کو اور طبقہ اشرافیہ کو بھی سلام کہ جنہوں نے 25 کروڑ کو اس مقام پر پہنچایا۔ پھر کوئی نعرے مارتا ہے روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، کوئی نعرے مارتا ہے اس ملک کو ایشین ٹائگر بنا دیں گے، کوئی نعرے مارتا ہے کہ پاکستان اڑان بھر چکا ہے، بس اگلے موڑ پر ترقی اور خوشحالی ہے۔ فل پیج اشتہارات چھپتے ہیں تصویروں کے ساتھ حکمرانوں کے، اور بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ تیر مارے، یہ تیر مارے، یہ تیر مارے، اور حالت یہ ہے کہ اس قوم کی ایک ماں 35,000 کا بجلی کا بل دینے کے لیے قرضہ لیتی ہے سود پر، اور وہ کہتی ہے کہ یہ جو میٹر میرا کٹ جانا تھا یہ بھی میں نے مانگ تانگ کے لگوایا، یعنی پیسے مانگ مانگ کے یہ میٹر لگوایا۔ آئین پاکستان کہتا ہے کہ ہمارے بنیادی انسانی حقوق ہیں، لیکن چونکہ یہاں انسان صرف 5% ہیں تو ان کے ہی حقوق ہیں، ہمارے فرائض ہی فرائض ہیں۔ پتہ نہیں یہ کس منہ سے پھر قائد اعظم کی تصویریں لگا کر نیچے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی تقریریں کرتے ہیں، جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، جھوٹے وعدے کرتے ہیں، اور بات کرو تو فرعونیت، بات کرو تو گستاخی۔ یہ ماں اوپر جب جائے گی، سب نے اوپر جانا ہے، اور جب اوپر والی عدالت لگے گی تو کیا جواب دو گے؟ لیکن انہوں نے کیا جواب دینا؟ پہلے ہی بتا چکا ہوں، ہمارا تو پورا ملک ہی سود پر چلتا ہے، اوپر بھی بھیک مانگتے ہیں ہم، نیچے بھی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس ماں نے بھی مانگ تانگ کے میٹر لگوایا، ہم بھی اوپر مانگ تانگ کے ملک چلا رہے ہیں۔ یہ بھی 8,000 سود دے رہی ہے جو قرضہ لیا ہے، اور اوپر بھی ہم نے 8,054 ارب رکھے ہیں اس بجٹ میں پچھلے قرضے کا سود دینے کے لیے۔ اور یہ ایک طرف عوام کی حالت ہے، دوسری طرف پنجاب اسمبلی چلی ہے، وہاں لیگی ایم پی ارشد ملک صاحب ہیں، انہوں نے پنجاب اسمبلی میں اپنے ہاتھ میں 5,000 کا نوٹ پکڑ کر تقریر کی اور فرمایا کہ یہ نواز شریف صاحب کا حق ہے کہ قائد اعظم صاحب کی تصویر کے ساتھ ان کی تصویر بھی ہو 5,000 کے نوٹ پر۔ کیوں؟ کیونکہ نواز شریف صاحب نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، نواز شریف صاحب نے موٹر وے بنائے، قائد اعظم صاحب نے ملک بنایا اور نواز شریف صاحب نے اس ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ پہلے تو میں لیگی ایم پی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے قائد اعظم کی تصویر رہنے دی اور کہا کہ قائد اعظم صاحب کی تصویر کے ساتھ نواز شریف صاحب کی بھی تصویر ہو۔ اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ قائد اعظم کی تصویر ہٹا دیں تو ہم نے کیا کر لینا تھا۔ پھر میں ان کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موٹر وے جو نواز شریف صاحب نے بنائے یہ بھی ہمارا ہی پیسہ تھا، سرکاری پیسہ تھا نا۔ نواز شریف صاحب نے کوئی ذاتی پیسوں سے تھوڑے موٹر وے بنائے ہیں، اور نواز شریف صاحب اسی کام کے لیے وزیر اعظم بنے تھے، اسی کام کے لیے ان کے پروٹوکول اور سب کچھ تھا۔ تو میرے بھائی، آپ کی محبت نواز شریف صاحب سے مجھے احترام ہے، لیکن نواز شریف صاحب نے کیا ایسا کام کر دیا جو پوری دنیا میں نہیں ہو رہا؟ ہر دنیا کا ملک اور اس کا حکمران آتا ہے اور سڑکیں، پل، موٹر وے بناتا ہے، کیا سب کی تصویریں نوٹوں پر آ جائیں کہ موٹر وے بنایا ہے؟ اور پھر نواز شریف صاحب نے اس ملک کو ایٹمی قوت نہیں بنایا۔ نواز شریف صاحب کے دور میں ایٹمی دھماکے ہوئے، بھٹو صاحب نے اور ڈاکٹر ایکیو خان صاحب نے بنیاد رکھی اس ایٹمی قوت کی، ضیاء الحق صاحب، غلام اسحاق خان صاحب اور ہزاروں گمنام مجاہدوں نے اس میں حصہ ڈالا۔ نواز شریف صاحب وہ خوش نصیب انسان تھے جن کے حصے میں یہ خوش نصیبی آئی کہ اس محنت، جو یہ محنت کی گئی تھی، اس کا پھل ہمیں اس دور میں ملا۔ نواز شریف صاحب اس کے اینڈ کا ایک سرا ہیں، اور اگر
ایٹمی قوت بنانے پر نوٹوں پر تصویر لگانی ہے تو پھر ایک بھٹو صاحب کی بھی لگا دیں, ضیاء الحق صاحب کی بھی لگا دیں, غلام اسحاق خان صاحب کی بھی لگا دیں, اور ان کے اوپر ایک ایو خان صاحب کی بھی لگا دیں. لیکن آپ ہیں جو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ بھی سنتے جائیے کہ ابھی پچھلے ولاگ میں نے پٹرول اور ڈیزل کی بات کی, اور میں نے بتایا کہ ابھی بھی جو پٹرول اور ڈیزل ہے یہ مہنگا ہے. حالانکہ حکومت نے 74 روپے فی لیٹر پٹرول اور 67 روپے فی لیٹر ڈیزل کم کیا, لیکن پھر بھی مہنگا ہے. اور اب ذرا سنیے کہ پٹرول ڈیزل کی موجودہ قیمت میں کتنا ٹیکس ہم دیتے ہیں. پٹرول کی موجودہ قیمت ہے 299 روپے فی لیٹر, اور اس میں 88 روپے ٹیکس ہے. یعنی ٹیکس نکال دیں تو اس وقت 211 روپے یا 210 روپے فی لیٹر پٹرول ہمیں ملنا چاہیے. 19 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے ان 88 روپوں میں جو فی لیٹر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. 66 روپے پیٹرولیم لیوی ہے, اور 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹس لیوی ہے, یہ موسمیاتی تبدیلی. اچھا, ڈیزل فی لیٹر 311 روپے ہے, اس میں 16.25 روپے کسٹم ڈیوٹی ہے, تقریباً 73 روپے لیوی ہے, اور 2.5 روپے کلائمیٹ سپورٹس لیوی ہے, اور یہ 91 روپے فی لیٹر ہم ٹیکس دے رہے ہیں. تبھی تو وہ بوڑھی ماں ہماری رو رہی تھی کہ اس مہینے تو میں نے بجلی کا بل دے دیا ہے قرضہ لے کر, سود پر قرضہ لے کر, اگلے مہینے کون دے گا. اور اگر اسی طرح سال گزر گیا تو یہ سارا قرضہ اس ماں کا کون اتارے گا. اور جو قرضے پر سود ہے وہی ماں نہیں اتار پائے گی, قرضہ تو وہیں کھڑا رہے گا. تو پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا کہ ماں جی کو بجلی کے بغیر رہنا پڑے گا, اور اوپر سے محنت مزدوری کر کے قرضہ بھی دینا پڑے گا. اپنے سارے حکمرانوں کو مبارکباد کہ ہمیں یہاں تک پہنچا دیا. اور جب یہاں تک پہنچا دیا کی بات کرتے ہیں تو امریکہ ایران کی بھی بات کر لیتے ہیں کہ وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات اتوار کو سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے. اور بری خبر یہ ہے کہ اسرائیل کی خلاف ورزیاں جنگ بندی کی, اس کی وجہ سے پاسداران انقلاب نے ابنائے ہرمز دوبارہ بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ابنائے ہرمز بند کرنے کی وجہ لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزیاں. امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے مطابق سٹیو ویٹکوف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود ہیں, جبکہ دوسری طرف ایرانی وفد باقر کالیباف اور عباس عراقچی کی قیادت میں سوئٹزرلینڈ روانہ ہو چکا ہے. اور یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب جو ایران میں ہی موجود تھے, ایران کے دورے پر تھے, وہ بھی ایرانی وفد کے ساتھ سوئٹزرلینڈ جائیں گے. اس خبر کی ایک ذرائع نے کہا کہ وہ جا رہے ہیں, ایک ذرائع نے کہا کہ وہ نہیں جا رہے, لیکن خبریں آ رہی ہیں کہ وہ بھی سوئٹزرلینڈ جائیں گے. جنگ بندی کے باوجود جب جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملے جاری ہیں اور تازہ ترین حملوں میں 20 افراد مارے گئے ہیں, اب سب کی نظریں صدر ٹرمپ پر ہیں. وہ کیسے اسرائیل کو روکیں گے جارحیت سے, اور وہ کیسے جنگ بندی محفوظ رکھ پائیں گے اسرائیلی جارحیت سے اور نیتن یاہو کی لبنان پر حملوں سے. صدر ٹرمپ نے ایک ان کا ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے نیتن یاہو سے کہا ہے کہ ہر وقت جنگ نہیں, کبھی دماغ بھی استعمال کر لینا چاہیے. نیتن یاہو کو مشورہ دیا ہے. لیکن جیسا میں نے آپ کو کہا کہ اسرائیل اور یہودی لابی کبھی نہیں چاہتے کہ جنگ بندی ہو, امن ہو یا کوئی امن معاہدہ ہو, لہٰذا وہ اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. اور میں یہ بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ جنوبی لبنان, اسرائیل کی خواہش ہے کہ جنوبی لبنان لبنانیوں سے پاک کر دیا جائے, وہاں صرف یہودی ہوں اور وہاں صرف اسرائیلی فوج ہو, اور اس کام پر وہ لگا ہوا ہے اسرائیل. ابھی تک 6 قصبے بلڈوز کر چکا ہے, بلڈوزر چلا چکا ہے, 2 شہروں کو تباہ کر چکا ہے. روزانہ
4 سے 6 دیہات خالی کروا رہا ہے جنوبی لبنان میں، اور صدر ٹرمپ بس خالی خولی تلخ یعنی غصے بری کالیں کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور اسرائیل اپنا کام کری جا رہا ہے۔ اور اگر یہی صورتحال رہی تو لکھ لیجئے کہ یہ امن معاہدہ منطقی انجام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ جس مفاہمتی یادداشت پر امریکہ اور اسرائیل نے دستخط کیے ہیں اس کا سب سے اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ تمام محاذوں پر لبنان سمیت جنگ بندی، اور اسرائیل وہ مان نہیں رہا، اور اسرائیل نے یہی کرنا تھا، پوری دنیا کو یہی توقع تھی۔ اور یقین کریں اس وقت پوری دنیا میں اسرائیل اکیلا ہے، تنہا ہے، امریکہ بھی ساتھ نہیں ہے، امریکی عوام بھی ساتھ نہیں ہے، نیٹو بھی ساتھ نہیں ہے، یورپ بھی ساتھ نہیں ہے، اقوام متحدہ بھی ساتھ نہیں ہے، پوپ لیو بھی ساتھ نہیں ہے، لیکن اسرائیل لگا ہوا ہے، کیونکہ ان کا تو ایجنڈا ہے گریٹر اسرائیل کا، ایران اور کے تیل اور گیس پر قبضے کا، اور مسجد اقصیٰ سے تابوت سکینہ تک کا۔ پوری نظریں صدر ٹرمپ پر ہیں، اور صدر ٹرمپ کی سن لیجیے، انہوں نے اٹلی کے وزیر اعظم پر ایک اور طنز فرمایا ہے، وہ میں پچھلے ولاگ میں بتا چکا ہوں نا، کہ صدر ٹرمپ نے G7 کے اجلاس کے بعد ایک ٹیلی فون انٹرویو دیا اور اس میں کہا اٹلی کی وزیر اعظم میلونی کے بارے میں کہ میلونی نے میری بڑی منت سماجت کی کہ میرے ساتھ ایک تصویر کھنچوا لیں، مجھے ترس آ گیا اور میں نے تصویر کھنچوا لی، اس پر اب میلونی خوش ہے۔ یہ سننا تھا، یہ انٹرویو جو ہی آن ایئر ہوا پورے اٹلی میں غم و غصہ۔ میلونی نے انسٹاگرام سٹوری ڈالی اٹلی کے وزیر اعظم نے، اس نے کہا میں حیران ہوں اور پریشان ہوں کہ ٹرمپ نے اس طرح کی گفتگو کی اور یہ کہانی گھڑی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور صدر ٹرمپ، میں اور اٹلی بھیک نہیں مانگتے، ہم ایک غیرت مند قوم ہے۔ اور پھر اٹلی کے وزیر خارجہ نے امریکہ کا دورہ منسوخ کر دیا، لیکن صدر ٹرمپ کہاں رکنے والے تھے، انہوں نے ایک بار پھر طنز فرمایا اور کہا کہ میلونی مقبولیت بڑھانے کے لیے دوبارہ دوستی چاہتی ہیں، مجھ سے دوبارہ دوستی کرنا چاہتی ہیں۔ 80 سالہ صدر ٹرمپ دنیا کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، کسی کے بارے میں بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، اور یقین کریں ان ساری چیزوں کے جو امریکہ پر سائیڈ ایفیکٹس آنے ہیں اور جو آ رہے ہیں، اور جس طرح امریکہ کی ایز اے سپر پاور زوال پذیر ہو رہی ہے، یہ پوری دنیا بعد میں صدر ٹرمپ کو دعائیں دے گی کہ وہ ایک امریکہ جیسی سپر پاور جس کو اگلے 100 سال زوال نہیں آنا تھا، وہ گورباچوف جس نے روس کے ساتھ جو کچھ کیا وہی صدر ٹرمپ امریکہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ پوری دنیا جو یہ چاہتی ہے کہ امریکہ سپر پاور نہ رہے، وہ صدر ٹرمپ کو رہتی، جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ لوگ وہ دعائیں دیتے رہیں گے کہ جو کام کوئی اور نہیں کر سکا وہ آپ نے اپنے ساتھ کر دیا۔ اور صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر فیلڈ مارشل صاحب کی تعریف کی اور کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے وزیر اعظم کا مکمل احترام کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت بات ہے۔ 160 مرتبہ تعریف ہو چکی ہے صدر ٹرمپ کی طرف سے فیلڈ مارشل صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی اور پاکستان کی، جو کہ خوشی کی بات ہے۔ اب دعا یہی ہے کہ ہم اس سنہری موقع کو، جب کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں لہرا رہا ہے، ہم اس سنہری موقع کو کیش کروا سکیں اور اپنی معیشت کو بہتر بنا سکیں، تاکہ ہماری ایک ماں بجلی کا 35,000 کا بل سود پر قرضہ لے کر ادا نہ کرے۔ واپس آتے ہیں 9 مئی پر۔ 9 مئی کے ایک اور کیس کا فیصلہ آ گیا، اور اس کیس میں بھی یاسمین راشد، محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا ہوئی، اور اس مقدمے سے بھی شاہ محمود قریشی کو بری کر دیا گیا۔ یہ مقدمہ تھا مغل پورہ میں جلاؤ گھراؤ، لاہور کا مقدمہ تھا، لاہور مغل پورہ میں جلاؤ گھراؤ، توڑ پھوڑ اور پولیس کی گاڑیوں کو نذر آتش کرنا۔ یہ فیصلہ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے سنایا۔ کوٹ لکھپت جیل میں یہ عدالت لگی تھی، وہاں فیصلہ آیا، اور جج منظر علی گل یا منظر علی گل صاحب نے یہ فیصلہ سنایا۔ لاہور میں 14 مقدمے ہیں 9 مئی کے، یہ 8واں مقدمہ ہے جس میں سزائیں ہوئی ہیں۔ اس مقدمے میں 27 ملزمان تھے، 37 گواہوں نے گواہی دی، 2 ملزمان ارباز خان اور الہی بخش اشتہاری ہیں اس مقدمے میں۔ 15 ملزمان کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ یہ بھی یاد رہے
کہ 9 مئی 2023 کے لاہور، اسلام آباد، پشاور، کراچی، ملتان، سیالکوٹ، سرگودا، فیصل آباد سمیت ملک بھر میں مجموعی طور پر 55 مقدمے درج کیے گئے ہیں۔ کچھ مقدمے فوجی عدالتوں میں چلے اور ان کے فیصلے آ چکے ہیں، کچھ کے انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں سے فیصلے آ چکے ہیں، مطلب زیادہ تر مقدموں کے فیصلے آ چکے ہیں۔ 9 مئی کے 9 مقدمے ہیں شاہ محمود قریشی پر، اب تک وہ 6 مقدموں سے بری ہو چکے ہیں، اور یقین کریں شاہ محمود قریشی کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ وہ کراچی میں تھے اپنی بیمار اہلیہ کے ساتھ، اور شاہ محمود قریشی اور پرویز الہی دو وہ افراد ہیں، دو وہ پی ٹی آئی کے رہنما ہیں کہ جو 9 مئی کے بھی خلاف اور جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کی لڑائی کے بھی خلاف تھے، لیکن شاہ محمود قریشی جیسے شخص پر 9 مقدمے ہیں اور وہ 6 میں سے بری ہو چکی ہیں، اور اگلے 3 میں سے بھی انہوں نے بری ہو جانا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 19 اگست 2023 سے جیل میں شاہ محمود قریشی کے یہ جو 3 یا اگلے مقدموں کے آنے تک 3.5-4 سال کی جو جیل ہے، اگر وہ سارے مقدموں سے بری ہو گئے تو ان کی اس جیل کے حساب کون دے گا؟ یہ 3.5-4 سال جو ان کو رہنا پڑے گا جیل میں، یہ کیوں؟ جب 6 مقدموں سے وہ بری ہو چکی ہیں، جب پوری دنیا کو پتہ ہے 9 مئی سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو انہیں بری کیوں نہیں کر دیا جاتا؟ ابھی بھی 2.5-3 سال سے وہ جیل میں ہے۔ لیکن 9 مئی کے مقدمے ایسے ہی بنے ہیں۔ کیسے بنے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے رہے ان پر 9 مئی کے مقدمے بن گئے، اور جنہوں نے پریس کانفرنسیں کی اور پی ٹی آئی کو چھوڑ دیا، ان میں سے کسی ایک پر بھی 9 مئی کا مقدمہ نہیں بنا، اور اگر بنا تو وہ پتلی گلی سے نکل گئے۔ اور پھر تھوک کے حساب سے مقدمے بنے، تھوک کے حساب سے سزائیں ہو رہی ہیں۔ اب یقین کریں، مجھے نہیں پتا کہ اب تک مجموعی طور پر یاسمین راشد کو کتنی سزا ہو چکی ہے، اعجاز چودھری صاحب کو کتنی سزا ہو چکی ہے، عمر سرفراز چیمہ صاحب کو کتنی سزا ہو چکی ہے، اور میاں محمود الرشید کو کتنی سزا ہو چکی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اتنے کیس ہیں، اتنی عدالتوں کے فیصلے آ چکے ہیں عدالتوں سے کہ اب تو پتہ ہی نہیں کس کو کتنی سزا ہو چکی ہے۔ تھوک کے حساب سے سزائیں، ٹرائل پر تحفظات ہیں، گواہوں پر تحفظات ہیں، سزاؤں پر تحفظات ہیں۔ یقین کریں، جب آپ ایک جینون چیز میں بہت ساری اور چیزیں بھی ملا دیتے ہیں تو پھر اسی طرح کی مضحکہ خیز صورتحال سامنے آتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، شبلی فراز، عمر ایوب، زرتاج گل کا فیصل آباد مقدمے سے کیا تعلق؟ ان کو فیصل آباد کے مقدمے میں 10 سال قید کی سزائیں ہوئیں۔ تو جب اس طرح کے مقدمے بنائیں گے آپ، اس طرح کی سزائیں سنائیں گے آپ، تو آپ کا سچ جو ہے اس پر بھی کوئی اعتبار نہیں کرے گا۔ 9 مئی ایک شرمناک دن، قابل مذمت دن۔ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاکستان زندہ باد۔